अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। आपको डर न लगे, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ़ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है अकरम बलोच ने। चलिए सुनते हैं अकरम बलोच की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानें। मेरा नाम अकरम बलोच है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पाकिस्तान के ऐसे कोने कम ही होंगे जहाँ मैंने अपनी गाड़ी ना दौड़ाई हो, लेकिन जो कुछ उस रात सोप रोड पर मेरे साथ हुआ, मैं आज तक उसे समझ नहीं सका। मैंने कई बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सब मेरा वहम था, थकन का असर था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। ये वाक़या तकरीबन 3 साल पहले का है। मैं कोयटा से डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जा रहा था। रात का वक्त था, रात का तकरीबन 1:30 बज चुका था। सोप रोड वैसे ही सुनसान होता है, ऊपर से सर्दियों की रात। सड़क के दोनों तरफ पहाड़, कहीं कहीं खुश्क दरख्त और दूर तक फैली खामोशी। ट्रक के इंजन की आवाज़ ही वाहिद चीज़ थी जो उस खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने सिगरेट जलाया और खिड़की थोड़ी सी नीचे की ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। आंखों में हल्की सी जलन थी क्योंकि पिछले 2 दिन से मुसलसल मैं ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने ना रुकने का इरादा किया। तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे दूर सड़क पर कुछ नज़र आया। पहले तो मुझे लगा कोई पत्थर होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब आया वो चीज़ हरकत करने लगी। मैंने हल्का सा ब्रेक लगाया। वो एक आदमी था, सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने हॉर्न दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला और ट्रक आहिस्ता करके उसके करीब ले गया। जब हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पूरी तरह पड़ी तो मेरी सांस रुक गई। वो आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उसका नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर साया हो, या जैसे वो अंधेरे में डूबा हुआ हो। हालांकि रोशनी सीधी उस पर पड़ रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकालकर उसे आवाज़ दी, ओ भाई, हट जाओ रास्ते से। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर हॉर्न दिया, लेकिन इस बार वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। वो चल रहा था, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही वो बिल्कुल ट्रक के सामने पहुंचा, मैंने घबराकर ब्रेक ज़ोर से दबाया। ट्रक चीखने की आवाज़ के साथ रुक गया और फिर वो गायब हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कभी वहाँ पर था ही नहीं। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, सांस बेकाबू थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी, बिल्कुल खाली। मैंने खुद से कहा, अकरम, तू पागल हो गया है, थकन है बस। मैं वापस ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन अब दिल नहीं मान रहा था। मैंने रफ्तार थोड़ी कम रखी और मुसलसल पीछे आईने में देखता रहा। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक है, लेकिन फिर वही एहसास दोबारा हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ बैठा हो। मैंने फ़ौरन दाईं तरफ देखा, लेकिन वहाँ सीट खाली थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई है। और फिर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई।
میں نے ہیٹر آن کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر مجھے اپنے کان کے پاس کسی کی سانس کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں چمک گیا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے، آنکھیں سیدھی سڑک پر جمی رہیں۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے سر موڑا اور جو میں نے دیکھا وہ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ وہی آدمی، وہی سیاہ چہرہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر آہستہ آہستہ میری طرف گھوم رہا تھا۔ میں چیخ بھی نہ سکا، میری آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر کو زور سے دبایا اور ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، روکو۔ آواز انسانی نہیں تھی، گہری، کھردری، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میں نے سر ہلایا، نہیں رکوں گا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور وہ پھر دوبارہ بولا، میں نے کہا نا، روکو۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ تھا۔ ٹرک خود بخود آہستہ ہونے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبایا، لیکن جیسے گاڑی اب میرے کنٹرول میں نہیں رہی۔ رفتار کم ہوتی گئی، کم اور کم، اور پھر ٹرک رک گیا۔ انجن بند ہو گیا، ہیڈ لائٹس بجھ گئیں، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک تھا۔ میں نے پوری قوت لگائی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، سرد، برف کی طرح سرد۔ میں نے آہستہ سے سر گھمایا، وہ بالکل میرے قریب تھا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اور پہلی بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ آنکھوں کی جگہ گہرے سیاہ گڑھے، منہ غیر فطری حد تک کھلا ہوا اور اندر مکمل اندھیرا۔ وہ مسکرایا اور اس کے ساتھ ہی ٹرک کے باہر سے آوازیں آنے لگیں، لوگوں کی آوازیں، چیخیں، مدد کے لیے پکار۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور جو منظر وہاں موجود تھا وہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ سڑک پر درجنوں لوگ کھڑے تھے، سب کے چہرے دھندلے، جیسے دھوئیں میں لپٹے ہوئے ہوں۔ وہ سب ایک ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر ایک ساتھ چلنے لگے میری طرف۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ وہ قریب آتے گئے اور قریب، اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں ٹرک میں ہی موجود تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً انجن سٹارٹ کیا، وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سڑک خالی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ٹرک موڑا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ کر میں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم زوپ روڈ سے آ رہے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، رات کو وہاں رکے تھے کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں اکثر ڈرائیور کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نظر آتا ہے، کوئی لفٹ مانگتا ہے، اور پھر میں نے فوراً اسے روک دیا۔ اور پھر کیا؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر وہ کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی رات کے وقت زوپ روڈ پر سفر نہیں کیا، اور آج بھی جب میں اکیلا ڈرائیونگ کرتا ہوں مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہے، خاموش اور انتظار کرتا ہوا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حارث امجد نے۔ چلیے سنتے ہیں حارث امجد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام حارث امجد ہے۔ یہ واقعہ 2021 کے دسمبر کا ہے۔ میں لاہور سے
اپنے دوست فہد کے ساتھ مر گیا تھا۔ سردیوں کی چھٹیاں تھیں اور ہم دونوں نے سوچا کہ شہر کی ہنگامہ خیزی سے دور کچھ دن سکون میں گزارے جائیں۔ شروع میں سب کچھ عام تھا، سڑکوں پر برف، ٹھنڈی ہوا اور سیاحوں کی بھیڑ، لیکن جیسے جیسے ہم مین بازار سے دور جاتے گئے ایک عجیب سا سکوت ہمیں گھیرنے لگا۔ ہم نے ایک مقامی شخص سے سستا اور پرسکون رہنے کی جگہ پوچھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہمیں دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے ایک نام لیا، ہلال لاج، لیکن وہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے۔ ہم نے ہنس کر بات ٹال دی، ہمیں لگا شاید وہ کوئی پرانا یا خستہ حال ہوٹل ہوگا۔ ایڈریس لے کر ہم وہاں پہنچ گئے۔ لاج پہاڑ کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ عمارت کافی پرانی تھی، دیواروں پر نمی کے نشان، کھڑکیاں زنگ آلود اور دروازے ایسے جیسے برسوں سے پوری طرح بند نہ ہوئے ہوں۔ باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر مدھم روشنی میں ہلال لاج لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ایک اسمیل سی محسوس ہوئی، پرانی لکڑی، بند کمرے اور جیسے کسی چیز کے سڑنے کی ہلکی سی مہک۔ ریسیپشن پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری تھیں۔ اس نے ہمیں بغیر مسکرائے دیکھا اور بس اتنا پوچھا، کتنے دن؟ فہد نے جواب دیا، 2 راتیں۔ اس نے خاموشی سے رجسٹر نکال کر ہماری طرف بڑھایا۔ میں نے سائن کرتے ہوئے محسوس کیا کہ ہم سے پہلے والا اندراج تقریباً 2 مہینے پرانا تھا۔ مجھے عجیب لگا مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہمیں کمرہ نمبر 7 دیا گیا جو کہ اوپر پہلی منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر قدم پر لکڑی چرچراتی رہی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہو، مگر جب ہم پلٹ کر دیکھتے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کمرہ کھولا تو اندھیرا تھا، بلب جلایا تو زرد روشنی نے کمرے کو اور بھی اداس بنا دیا۔ ایک بستر، ایک الماری اور ایک کھڑکی جو پہاڑ کی طرف کھلتی تھی۔ پہلی رات ہم دونوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، ہم تھکے ہوئے تھے اور سو گئے، مگر رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، ٹک ٹک ٹک۔ میں نے فہد کو جگایا، کیا تم نے سنا؟ وہ بغیر آنکھیں کھولے بولا، ہوا ہوگی، مگر وہ آواز ہوا جیسی نہیں تھی، وہ ترتیب سے تھی، جیسے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو۔ میں ہمت کر کے دروازے کے قریب گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جیسے ہی میں نے ہینڈل کو ہاتھ لگایا آواز بند ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر راہداری خالی تھی، لیکن ایک عجیب بات تھی، فرش پر گیلے قدموں کے نشان تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ وہ نشان ہمارے دروازے سے شروع ہو کر سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح ہم نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ فہد نے کہا کوئی اور مہمان ہوگا، مگر نیچے جا کر دیکھا تو ریسیپشن والے بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے کیجولی ان سے پوچھا، جہاں اور بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں کیا؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، نہیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بات چھپا لی ہو۔ دوسری رات، یہ وہ رات تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ ہم نے جلدی سونے کا فیصلہ کیا۔ باہر برفباری شدید ہو رہی تھی، ہوا کی آواز کھڑکی سے ٹکرا کر عجیب سی سیٹی جیسی پیدا کر رہی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے مجھے لگا کہ کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی، اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی، کمرہ خالی تھا اور فہد گہری نیند میں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، لائٹ بند کی اور پھر لیٹ گیا۔ مگر چند لمحوں بعد میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی۔
تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھا، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ فہد بھی جاگ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہاں کوئی ہے۔ ہم دونوں نے پورا کمرہ چیک کیا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ الماری خود بخود کھل گئی، آہستہ آہستہ چرچراتی ہوئی۔ اندر اندھیرا تھا، مگر ایسا لگا جیسے اس اندھیرے کے پیچھے کچھ حرکت کر رہا ہو۔ فہد ہمت کر کے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے الماری کے اندر جھانکا وہ چیخ پڑا۔ اس نے دیکھا اندر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید، آنکھیں سیاہ اور ہونٹ نیلے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ رہی تھی بغیر پلک جھپکائے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا اور پھر بھاری قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری جسم والا شخص آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہو۔ فہد نے میرا ہاتھ پکڑا، بھاگو یہاں سے۔ ہم دونوں دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئے، مگر وہاں کچھ اور ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ راہداری لمبی ہو گئی تھی، وہ پہلے جتنی نہیں تھی، اور آخر میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ بہت لمبا تھا، غیر انسانی حد تک لمبا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک سیاہ خلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا خوف محسوس کیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم سیڑھیوں کی طرف بھاگے، مگر سیڑھیاں نیچے نہیں جا رہی تھیں، وہ اوپر کی طرف مڑ رہی تھیں۔ ہم دوڑتے گئے اور اچانک ایک دروازے کے سامنے آ گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے میں کئی لوگ بیٹھے تھے، خاموش، سب کے چہرے بے جان جیسے لاشیں ہوں، مگر آنکھیں کھلی ہوئیں۔ وہ سب ایک ساتھ ہماری طرف دیکھنے لگے اور ایک ہی آواز میں بولے، تم بھی اب نہیں جا سکو گے۔ فہد نے چیخ ماری اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم نیچے کی طرف بھاگے اور کسی طرح اصل سیڑھیاں ہمیں مل گئیں۔ ہم سیدھا باہر نکلے، برف میں دوڑتے ہوئے بغیر پیچھے دیکھے۔ ہم نے اس رات کے بعد کبھی وہاں واپس جانے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے دن ہم نے مقامی لوگوں سے پوچھا، پھر جو ہمیں پتہ چلا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ وہ لاج کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ وہاں ایک حادثہ ہوا تھا، آگ لگ گئی تھی اور کئی لوگ اندر ہی مر گئے تھے۔ اس کے بعد جو بھی وہاں رکا وہ یا تو غائب ہو گیا یا پاگل ہو کر واپس آیا۔ ہم نے جس بوڑھے کو دیکھا تھا وہ بھی اس حادثے میں مر چکا تھا۔ میں آج بھی جب آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے وہ سرگوشی سنائی دیتی ہے، وہ آ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عثمان خالد نے۔ چلیے سنتے ہیں عثمان خالد کی سٹوری انہیں کی زبانی۔ میرا نام عثمان خالد ہے، میں لاہور میں رائڈ شیئر ڈرائیور ہوں اور پچھلے 4 سال سے میں رات کی شفٹ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ عام طور پر راتیں میرے لیے پرسکون ہوتی ہیں، کم ٹریفک، سیدھی سڑکیں اور لمبے سفر۔ لیکن ایک رات ایسی گزری جس نے میری نیند، میرا سکون، سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ یہ واقعہ پچھلے سال نومبر کا ہے۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں ڈیفنس فیز 6 میں کھڑا اگلی رائڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ سردی شروع ہو چکی تھی اور سڑکیں تقریباً خالی تھیں۔ میں نے ہیٹر آن کیا ہوا تھا اور موبائل اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے ایک رائڈ کی ریکویسٹ موصول ہوئی۔ پک اپ لوکیشن ڈیفنس فیز 6، ایک سنسان گلی، ڈراپ آف رائمنڈ روڈ کے قریب ایک مقام۔ میں نے تھوڑا سا سوچا کیونکہ وہ ایریا رات کو کافی ویران ہو جاتا ہے، لیکن کرایہ اچھا تھا اس لیے میں نے رائڈ ایکسیپٹ کر لی۔ میں دی گئی لوکیشن پر پہنچا۔ وہ ایک عجیب سی گلی تھی، نہ کوئی بندہ نہ کوئی گاڑی،
بس ایک مدھم سی اسٹریٹ لائٹس جو بار بار فلیکچویٹ ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ، 5 منٹ، پھر اچانک مجھے ریئر ویو مرر میں کچھ حرکت نظر آئی۔ کوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میرا دل ایک دم سے اچھل کر گلے میں آ گیا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہاں ایک لڑکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا، بال لمبے سیاہ اس کے چہرے کو تقریباً مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ کب آئیں؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، جی، کہاں جانا ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، بہت گہری، جیسے اندر کچھ ہو جو نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، رائیون روڈ، لیکن راستے میں کہیں مت رکنا۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر لہجہ غیر معمولی طور پر سرد۔ میں نے سر ہلایا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ شروع کے چند منٹ مکمل خاموشی میں گزرے۔ میں نے ہلکی سی بات چیت کرنے کی کوشش کی، آپ دیر سے نکلی ہیں، سب خیریت ہے نا؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ ڈائریکٹلی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں آئینے کے ذریعے میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے، دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم شہر کے روشن علاقے سے نکل کر نسبتاً سنسان سڑک پر آ گئے۔ اب دونوں طرف کھیت تھے اور سڑک تقریباً خالی۔ اچانک اس نے کہا، رفتار کم کر دو۔ میں نے فوراً بریک ہلکا سا دبایا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، وہاں آگے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے آگے دیکھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے تھوڑا جھک کر شیشے کے قریب ہو کر دیکھا اور پھر بولی، تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی چلاتا رہا۔ چند لمحوں بعد مجھے واقعی کچھ نظر آیا۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا، بالکل ساکت۔ میں نے رفتار کم کر دی۔ رکو مت، اس لڑکی نے فوراً کہا۔ میں نے چونک کر آئینے میں دیکھا، اس کی آواز اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں گھبراہٹ تھی یا شاید خوف۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جیسے ہی ہم اس آدمی کے قریب سے گزرے، اس نے اپنا سر ہماری طرف موڑا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور میری سانس رک گئی۔ اس کا چہرہ بالکل خالی تھا، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ، صرف ہموار سفید سطح۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے ہمت کر کے آئینے میں دیکھا، وہ لڑکی اب بھی بیٹھی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ بھی آدھا غائب تھا، جیسے دھند میں تحلیل ہو رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر بریک ماری۔ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، سیٹ اب خالی تھی، وہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند، میں اکیلا تھا۔ میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر اچانک میرے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، ٹرپ کمپلیٹڈ۔ میں نے اسکرین دیکھی، کرایہ ادا ہو چکا تھا اور نیچے ایک ریٹنگ بھی تھی، 5 اسٹار کی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی، ریئر ویو مرر میں کچھ نظر آیا۔ وہی لڑکی، وہ اب بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن اس بار وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ میں نے چیخ ماری اور فوراً گاڑی روک دی۔ جب دوبارہ دیکھا، وہ غائب تھی۔ میں سیدھا گھر گیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ اگلے دن میں نے کمپنی سے رابطہ کیا اور اس رائڈ کی تفصیلات مانگی۔
انہوں نے بتایا کہ اس نام سے کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں اور وہ لوکیشن کبھی کسی رائڈ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوئی۔ میں نے خود جا کر اس گلی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گلی وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، جیسے کبھی وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ آج بھی جب میں رات کو گاڑی چلاتا ہوں، میں کبھی کبھی آئینے میں دیکھتا ہوں اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہے، خاموش، مجھے دیکھتا ہوا اور انتظار کرتا ہوا کہ میں دوبارہ اسے کہیں لے جاؤں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔